एपिसोड 2। खावर फाकलैंड के एक 5 स्टार होटल के कमरे में कुर्सी पर नीम दराज हॉट कॉफी पीने में मसरूफ था। वो पाक एशिया से पहले जनूबी अक्रीमिया पहुंचा और फिर वहां उसने न सिर्फ मकामी मेकअप कर लिया बल्कि उसने जनूबी अक्रीमिया के बदमाशों और गुंडों का मखसूस लिबास भी खरीद कर पहन लिया। जनूबी अक्रीमिया से ताल्लुक रखने वाले गुंडे और बदमाश नीली जीन्स के ऊपर तेज सुर्ख रंग की शर्ट और उस पर ब्लैक लेदर जैकेट पहनते थे। यही लिबास इस वक्त खावर ने पहना हुआ था। उसने जनूबी अक्रीमिया से अपने लिए कागजात भी तैयार करा लिए थे और कागजात की रोक से उसका नाम जैक्सन था। उसका ताल्लुक जनूबी अक्रीमिया के दारुल हुकूमत में होल्ड रखने वाले एक सिंडिकेट से था। वो सिंडिकेट जिसका नाम ब्लैक डेथ था का स्पेशल कारकुन था। ये ब्लैक डेथ सिंडिकेट वाकई जनूबी अक्रीमिया का मारूफ सिंडिकेट था और जैक्सन उसका स्पेशल वर्कर भी था और खावर उस जैक्सन से मिल भी चुका था। जैक्सन मुसलसल शराबनोशी की वजह से जिस्मानी तौर पर तकरीबन नाकारा हो चुका था, लेकिन चूंकि उसकी खिदमत ब्लैक डेथ के लिए बेपनाह थी इसलिए सिंडिकेट ने उसे उस ओहदे से नहीं हटाया था। ये और बात थी कि अब जैक्सन अपने घर पर ही महदूद होकर रह गया था, लेकिन उसे सिंडिकेट की तरफ से पूरी रकम मिल जाती थी। मुसलसल शराबनोशी की वजह से ये रकम पूरा महीना उसका साथ नहीं दे सकती थी, इसलिए जब खावर ने जैक्सन को इस कदर दौलत दे दी जिससे वो इत्मीनान से 6 माह तक शराबनोशी कर सकता था, तो जैक्सन ने न सिर्फ अपने बारे में बल्कि सिंडिकेट के बारे में भी उसे तफसील बता दी और ये वादा भी कर लिया कि वो अब सामने नहीं आएगा और यही मशहूर करेगा कि वो फाकलैंड गया हुआ है। अलबत्ता उसने खावर को फाकलैंड के बदनाम तरीन सिंडिकेट जिसे फागो सिंडिकेट कहा जाता था के बारे में काफी कुछ बता दिया, लेकिन ये आम सी मालूमात थी। अलबत्ता उनमें सिर्फ काम की बात एक थी कि फाकलैंड को उस सिंडिकेट ने 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है और हर हिस्से का मास्टर अलहदा है और उस इलाके का कंट्रोल उस मास्टर के पास ही होता है। जबकि जैक्सन के मुताबिक फागो सिंडिकेट का मेन मरकज फाकलैंड का ब्लैक क्लब है जिसे उर्फ आम में डेविल क्लब कहा जाता है, क्योंकि वहां तकरीबन हर टाइप के जराइम पेशा अफराद मौजूद रहते थे और वहां लड़ाई झगड़ा आम सी बात समझी जाती थी। हत्ता के कई कत्ल हो जाते थे और लाशें उठाकर बाहर फेंक दी जाती थी। वहां इन बातों की कोई परवाह नहीं करता था। डेविल क्लब का मैनेजर रास्टन था जिसे ब्लैक रास्टन कहा जाता था। ये देव की तरह जिसामत और ताकत रखने वाला बदनाम तरीन गुंडा और कातिल था। लड़ाई भिड़ाई में भी उसे पूरे फाकलैंड में सुपरमैन कहा जाता था। वो इंतहाई दर्जे का मुश्तल मिजाज और बला का हदशुट आदमी समझा जाता था, इसलिए सब उससे डरते थे। ये तमाम मालूमात जैक्सन से हासिल करके खावर फाकलैंड पहुंचा और अब होटल के कमरे में बैठा अपने आइंदा मिशन के बारे में सोच रहा था। इमरान ने उसे तफसील से बता दिया था कि आइंदा वहां मुस्लिम ममालिक की जो सरबराही कॉन्फ्रेंस पाक एशिया में हो रही है उसमें अफ्रीकी मुल्क कार्टरे के सरबराह गोडे भी शिरकत कर रहे हैं और फागो सिंडिकेट उस सरबराह को पाक एशिया में हलाक करना चाहता है। और जो इत्तला मिली थी उसके मुताबिक ये काम फागो सिंडिकेट ने सर अंजाम देना था, जबकि फागो सिंडिकेट मकामी गुंडों और बदमाशों का सिंडिकेट था और फिर उसका बज़ाहिर कोई ताल्लुक कार्टरे से न बनता था। चूंकि सरबराही कॉन्फ्रेंस में भी 1 महीना था, इसलिए चीफ चाहता था कि इस 1 माह के दौरान में ये मालूम किया जा सके कि फागो सिंडिकेट को ये काम किस पार्टी ने दिया है और फागो का इंतखाब क्यों किया गया है। इमरान ने उसे बताया था कि उसकी बेपनाह मिन्नत समाजत के बावजूद चीफ ने उस पर खावर को तरजीह दी थी, इसलिए खावर अब सोच रहा था कि वो क्या लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार करे कि चीफ के एतमाद पर पूरा उतर सके। आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे अपनी इंक्वायरी का आगाज डेविल क्लब के मैनेजर रास्टन से करना चाहिए। उसे यकीन था कि रास्टन फागो के किसी बड़े को जानता होगा और फिर उस बड़े पर हाथ डालकर वो असल मामलात को सामने ले आने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसे यह भी पूरी तरह एहसास था कि वो जानते पूछते भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल रहा है, इसलिए उसे पहले इस सिलसिले में पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। उसने रिसीवर उठाया और फोन पीस के नीचे मौजूद सफेद रंग का बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया, फिर इंक्वायरी के नंबर डायल किए। इंक्वायरी प्लीज, किसी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर का नंबर दें जो वक्ती तौर पर रिहाइश का और कार वगैरह का इंतजाम कर सके। लोबेलो रॉयल एस्टेट, सागोम रोड, दूसरी तरफ से कहा गया और साथ ही फोन नंबर भी बता दिया गया। खावर ने कैडल दबाया और टोन आने पर इंक्वायरी ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर डायल किया। लोबेलो रियल एस्टेट ऑफिस, क्या आप सयाहों को रिहाइश का और कार वगैरह का काम देते हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? मैं होटल स्टार से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ 2-3 हफ्ते गुजारना चाहता हूँ, लेकिन मुझे होटल के माहौल से वहशत होती है और मैं टैक्सी में सफर करने से वैसे एलर्जिक हूँ। आपको सिक्योरिटी और किराए की रकम नकद देना होगी। ठीक है, आप सिंगल हैं या पूरा ग्रुप है? मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। 1 हफ्ते के $10,000 होंगे, इसके साथ आपको $50,000 सिक्योरिटी देना होगी, वो भी नकद। ओह नो, ये तो बहुत महंगा सौदा है। खावर ने रिसीवर रख दिया। उसका जहन अचानक पलट गया क्योंकि उसे ख्याल आ गया था कि जब उसकी जंग फागो सिंडिकेट से शुरू होगी तो फागो बड़ी आसानी से ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों से उसकी रिहाइश के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है, इसलिए किसी ऐसे आदमी से सब कुछ हासिल किया जाए जिस तक वो लोग ना पहुंच सके। लेकिन ऐसा आदमी कौन होगा और कहां मिलेगा, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र वेटर अंदर आया। वो ट्रॉली धकेलता हुआ था। उसने खावर को सलाम किया और मेज पर मौजूद कॉफी के बर्तन उठाकर ट्रॉली में रखने शुरू कर दिए। खावर ने एक लम्हे को वेटर को गौर से देखा और फिर जेब में हाथ डालकर एक बड़ा नोट निकाल लिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसके लहजे में हल्की सी करख्तगी थी क्योंकि वो बहरहाल गुंडों के लिबास में था। टॉमी। कब से काम करो यहाँ? इस होटल में तो मुझे 4 साल होगा जनाब, वैसे तो मैं काम 20 सालों से कर रहा हूँ। फागो के किसी क्लब में भी काम करते रहे हो? नहीं जनाब, मैंने ऐसे किसी क्लब में कभी काम नहीं किया, वहां किसी की जिंदगी महफूज नहीं होती।
تو اس کا مطلب ہے کہ تم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. میں سیاح ہوں اور مجھے ہوٹلوں میں رہنا نہیں پسند, اور اسی طرح ٹیکسیوں میں سفر بھی مجھ سے نہیں کیا جاتا. اگر تم مجھے کسی ایسی پرائیویٹ پارٹی کا پتہ بتا دو جو نقد رقم کے عوض مجھے کوئی گھر اور کار مہیا کر سکے تو یہ نوٹ تمہارا ہو سکتا ہے. جناب یہاں تو بہت سی پارٹیاں یہ کام کرتی ہیں. ویسے ان میں سب سے زیادہ بااعتماد پارٹی کار شو ہے, لیکن وہ کام نقد ہی کرتی ہے. 3rd ایونیو پر کھلونے فروخت کرتی ہے, کار شو ٹوائے شاپ, لیکن اس کا اصل کام یہی ہے. آپ اسے میرا حوالہ دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. خاور نے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا. جناب اور کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. او نو تھینک یو سو مچ. خاور نے کہا تو ٹامی واپس چلا گیا. تھوڑی دیر بعد خاور اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا. کچھ ہی دیر بعد وہ ٹیکسی میں سوار 3rd ایونیو کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا. اس نے چونکہ اس ہوٹل کی مشینی جوا خانے سے بھاری رقم جیت کر جیبوں میں ڈالی ہوئی تھی, اس لیے اسے رقم کی پرواہ نہیں تھی. اور پھر کارشو واقعی کام کا آدمی ثابت ہوا. اس نے گو نقد رقم لی تھی, لیکن اس کے چہرے کے خد و خال دیکھ کر ہی خاور سمجھ گیا کہ وہ انتہائی بااعتماد آدمی ہے. اور پھر اسے برڈلے کالونی میں ایک چھوٹی کوٹھی مل گئی جس میں نئے ماڈل کی کار اور اس کے کاغذات موجود تھے. شکریہ مسٹر کارشو, خاور نے اٹھتے ہوئے کہا. وہ اس وقت ٹوائے شاپ کے اندر بنے آفس میں موجود تھا. مسٹر جیکسن, اگر آپ کو خصوصی اسلحہ چاہیے تو وہ بھی مل سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو کچھ آپ چاہیں. نہیں فی الحال تو ضرورت نہیں ہے, اگر ضرورت پڑی تو میں تم سے رابطہ کر لوں گا. خاور دکان سے باہر آ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ اس کوٹھی میں موجود تھا. کوٹھی اس کے مطلب کے مطابق تھی. اس نے کار چیک کی اور پھر اسے کوٹھی کے گیٹ سے باہر لے آیا. اس نے کار روکی اور نیچے اتر کر پھاٹک بند کر کے اس کو تالا لگایا, اور چند ہی لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے ڈیول کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی. چونکہ اس نے ہوٹل میں پورے فاکلینڈ کا نقشہ بغور دیکھ لیا تھا, اس لیے اسے معروف جگہوں اور سڑکوں کے بارے میں معلوم تھا. وہ اسے معلوم تھا کہ وہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے جا رہا ہے, لیکن اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے. عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ناشتے کے بعد اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا, جبکہ سلیمان مارکیٹ گیا ہوا تھا کہ پاس پڑے فون کی گھنٹی بجی. عمران نے ریسیور اٹھا لیا. علی عمران, MSc DSc آکسن بول رہا ہوں. داور بول رہا ہوں عمران, اہم مسئلہ ہے. ریڈ لیبارٹری کے انتہائی اہم سائنسدان ڈاکٹر اعظم کو ان کے گھر سے اغوا کر لیا گیا ہے. ان کی بیگم, 2 بچوں اور 4 ملازموں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اوہ ویری بیڈ. کیا پولیس اور انٹیلیجنس کو اطلاع دی جا چکی ہے یا نہیں؟ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں. پولیس اور انٹیلیجنس وہاں موجود ہے, لیکن عمران, ڈاکٹر اعظم ملک کے لیے انتہائی اہم پروجیکٹ کی تکمیل میں مصروف تھے. اس پروجیکٹ پر حکومت کا بے پناہ سرمایہ لگا ہوا ہے. اگر ڈاکٹر کو فوری طور پر برآمد نہ کیا گیا تو پھر پروجیکٹ ضائع ہو جائے گا. اس لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے. تم چاہو تو اپنے چیف کو رضامند کر لو, چاہے اپنے طور پر پرائیویٹ کام کرو, لیکن ڈاکٹر اعظم کو فوری برآمد ہونا چاہیے. ان کا گھر کہاں ہے؟ چیف کالونی, کوٹھی نمبر 18. ٹھیک ہے, آپ بے فکر رہیں, میں چیف سے بات کرتا ہوں. آپ کا کام بہرحال ہو جائے گا. یہ میرا نہیں ملک کا کام ہے اور انتہائی اہم ہے, ورنہ میں اس قدر پریشان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ بے فکر رہیں. دوسری جانب سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سن کر عمران نے کرڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کیا. X2. علی عمران بول رہا ہوں. عمران نے کہا اور سرداور سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی. اوہ یہ تو واقعی اہم مسئلہ ہے. بلیک زیرو نے کہا. تم سر سلطان سے بات کرو اور انہیں میرے بارے میں بتا دو کہ میں اس مشن پر کام کر رہا ہوں. میں کوٹھی پہنچ کر حالات کا جائزہ لینے کے بعد بات کروں گا. عمران فون بند کر کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا. تھوڑی دیر بعد اس کی سپورٹس کار تیزی سے چیف کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی. کوٹھی نمبر 18 کے باہر پولیس کی کاریں موجود تھیں اور ساتھ ہی اس نے ایک طرف سپرنٹینڈنٹ فیاض کی سرکاری جیپ بھی دیکھ لی تھی. باہر لوگ بھی جمع تھے. عمران نے کار ایک طرف روکی اور نیچے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا. آپ اندر نہیں جا سکتے. سپاہی نے عمران کو دیکھتے ہی کہا. اسپیشل پولیس ایک طرف ہٹو. عمران نے سرد لہجے میں کہا تو سپاہی چونک کر ایک طرف ہٹا اور عمران تیزی سے کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا. ابھی وہ برآمدے تک نہ پہنچا تھا کہ برآمدے سے سپر فیاض 2 انسپیکٹروں کے ساتھ آتا دکھائی دیا. عمران کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونکا. تم اور یہاں؟ آرام کرو سپر فیاض, کیس سیکرٹ سروس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور میں یہاں چیف کا نمائندہ خصوصی ہوں. سپر فیاض نے اطمینان بھرا طویل سانس لیا, لیکن دوسرے لمحے وہ چونک پڑا. لیکن اس کا ثبوت, ورنہ تمہارے ڈیڈی تو مجھے شوٹ کر دیں گے. اسی لمحے ایک انسپیکٹر چونک پڑا. اس کی جیب سے ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی. اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آن کر دیا. ہیلو ہیلو اوور. دوسری طرف سے بھاری آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا, جبکہ فیاض اور دونوں انسپیکٹر یہ آواز سن کر بے اختیار چونک پڑے. یس سر, میں انسپیکٹر شبیر بول رہا ہوں. اوور. سپرنٹینڈنٹ کہاں ہے؟ اوور. دوسری طرف سے سر عبد الرحمان نے کہا. موجود ہے سر. اوور. انسپیکٹر نے کہا اور ٹرانسمیٹر سپر فیاض کی طرف بڑھا دیا. یس سر, فیاض بول رہا ہوں. اوور. ڈاکٹر اعظم کا کیس سیکرٹ سروس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, اس لیے تم واپس جاؤ. اب وہاں مزید کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوور اینڈ آل. فیاض نے ٹرانسمیٹر آف کر کے انسپیکٹر کی طرف بڑھا دیا. اب تو تمہارا اطمینان ہو گیا نا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا. ہاں, اب ہم جا رہے ہیں. فیاض نے مسرت بھرے لہجے میں کہا. 1 منٹ.
یہاں پولیس افسران کو بتا دے جاؤ کہ میں سیکرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ خصوصی ہوں. تم خود ہی کہہ دو. دراصل مجھے پولیس کی یونیفارم سے ڈر لگتا ہے. فیاض ہنس پڑا. انسپکٹر شبیر, پولیس انسپکٹر کو بلا کر لاؤ. یس سر. انسپکٹر شبیر نے کہا اور تیزی سے عمارت کے اندر چلا گیا. چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک پولیس انسپکٹر تھا. یس سر. ڈاکٹر اعظم کا کیس سیکرٹ سروس کو ٹرانسفر ہو گیا ہے, اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں. یہ علی عمران صاحب ہیں, سیکرٹ سروس کے چیف کے نمائندہ خصوصی. یس سر. پولیس انسپکٹر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, تمہارا نام کیا ہے؟ انسپکٹر ہاشم. اوکے, آؤ میرے ساتھ. عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا برآمدے میں پہنچ گیا. ڈاکٹر اعظم کو کہاں سے اور کس حالت میں اخبار کیا گیا ہے؟ جناب, یہ ساری کارروائی رات کو ہوئی ہے. وہ اپنے بیڈ روم میں ہوں گے. ویسے ان کی بیگم اور 2 بچے علیحدہ بیڈ روم میں تھے. ان کو بیڈز پر ہی گولیاں مار دی گئیں. ویسے سرسری انداز میں دیکھنے کے بعد میرا خیال ہے کہ پہلے یہاں بے ہوش کر دینے والی گیس پھیلائی گئی اور پھر انہیں ہلاک کیا گیا. گڈ, تم ذہین آدمی لگتے ہو. کہاں ہے ڈاکٹر اعظم کا بیڈ روم؟ انسپکٹر ہاشم عمران کو ایک بیڈ روم میں لے گیا. وہاں پڑے کمبل اور بستر کی حالت بتا رہی تھی کہ وہاں واقعی کو سویا رہا ہے. نیچے چپل موجود تھی. آپ اپنی رسمی کارروائی کریں, میں یہاں تفصیل سے جائزہ لے لوں. عمران نے کہا تو انسپکٹر ہاشم سر ہلاتا واپس مڑ گیا. عمران نے غور سے اس بیڈ روم کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر وہ اچانک چونک پڑا جب اس نے دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ ایک کارڈ پڑا دیکھا. کارڈ دیوار کے ساتھ پڑا ہوا تھا. گہرے سرخ رنگ کا کارڈ تھا. عمران نے جھک کر کارڈ اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اس پر کارمن زبان میں ریپڈ کلفظ لکھا تھا جس کے اوپر انسانی کھوپڑی اور نیچے کراس بنا ہوا تھا جس کے نیچے 4 کا ہنسا تھا. عمران چند لمحے غور سے کارڈ کو دیکھتا رہا. پھر اس نے طویل سانس لیا اور کارڈ جیب میں ڈال کر کمرے سے باہر آ گیا. اس نے کوٹھی سے باہر آ کر ادھر ادھر کے چوکیداروں سے معلومات حاصل کرنا شروع کر دی. ایک چوکیدار نے اسے بتایا کہ صبح منہ اندھیرے میں اس نے سیاہ رنگ کی کار کو کوٹھی سے نکلتے دیکھا تھا. وہ دائیں طرف مڑ گئی تھی لیکن وہ چوکیدار اس کار کا نمبر اور ماڈل وغیرہ نہیں بتا سکتا تھا. البتہ عمران نے کافی کوشش کے بعد اس سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ کار کے عقبی بمپر پر لپکتے ہوئے چیتے کا سٹیکر موجود تھا جو اسے کار کے مڑنے پر نظر آیا تھا. عمران نے ہاشم کو ضروری کارروائی کرنے کو کہا اور خود واپس آ کر اپنی کار میں بیٹھ گیا. اس نے ڈیش بورڈ کے نیچے موجود ٹرانسمیٹر پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور ٹرانسمیٹر آن کر دیا. ہلو ہلو, عمران کالنگ, اوور. عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا. یس, ٹائیگر بول رہا ہوں باس, اوور. ٹائیگر, چیف کالونی کی کوٹھی نمبر 18 سے ایک معروف سائنسدان ڈاکٹر اعظم کو اس کے بیڈ روم سے اغوا کر لیا گیا ہے. ان کی بیوی, 2 بچوں اور 4 ملازموں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اس کوٹھی سے صبح کے وقت ایک سیاہ رنگ کی کار نکلتی دیکھی گئی ہے جس کے عقبی بمپر کے کونے پر لپکتے ہوئے چیتے کا سٹیکر موجود ہے. فوری طور پر معلوم کرو کہ یہ واردات یہاں کے کس گروپ نے کی ہے. کار کے بارے میں پتہ چلانا ہے اور ڈاکٹر اعظم کے بارے میں بھی, اور جلد از جلد مجھے ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دو, اوور. یس باس, اوور. عمران نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور کار آگے بڑھا دی کیونکہ اب کوٹھی میں اس کا کوئی کام نہیں رہا تھا. وہ کار چلاتا ہوا دانش منزل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا کہ وہ اچانک چونک پڑا کیونکہ اس نے سامنے جاتی ہوئی کاروں میں ایک سیاہ رنگ کی نئے ماڈل کی کار چیک کر لی تھی جس کے عقبی بمپر پر لپکتے ہوئے چیتے کا نشان موجود تھا. اس نے اپنی کار اس گاڑی کے پیچھے لگا دی اور پھر تھوڑی دیر بعد جب یہ کار ہالیڈے کلب کے کمپاؤنڈ میں مڑی تو عمران نے بھی کار اس کے عقب میں موڑ دی لیکن اسٹیکر والی کار بجائے پارکنگ کی طرف جانے کے سیدھی مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی. عمران نے کار ایک سائیڈ میں روکی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس انداز میں ایکسیلریٹر دبانا شروع کر دیا جیسے کار اسٹارٹ ہونے کے باوجود آگے نہ بڑھ رہی ہو. اس کی نظریں مین گیٹ کے اندر کی طرف جمی ہوئی تھیں. اسٹیکر والی کار مین گیٹ کے سامنے جا کر رکی اور اس میں سے ایک مقامی لڑکی اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتی مین گیٹ کے اندر کی طرف بڑھتی چلی گئی جبکہ کار تیزی سے آگے بڑھی اور پھر گھوم کر پارکنگ کی طرف بڑھ گئی. عمران نے بھی کار آگے بڑھا دی اور چند لمحوں بعد اس نے اس اسٹیکر والی کار کے ساتھ لے جا کر اپنی گاڑی کو روک دیا. کار کا ڈرائیور باہر نکل آیا. اس کے سینے پر کلب کا بیج موجود تھا. وہ کار لاک کر کے تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا. اسی لمحے پارکنگ بوائے نے عمران کو کارڈ دے دیا. یہ کار ہوٹل کی ہے؟ عمران نے پوچھا. کلب کے مالک اور مینیجر مارٹی کی ہے جناب, پارکنگ بوائے نے جواب دیا. عمران سر ہلاتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا لیکن ابھی وہ مین گیٹ سے کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ اس نے ٹائیگر کی کار کو کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہوتے دیکھا. وہ رک گیا. ٹائیگر نے اسے دیکھ لیا تھا اس لیے وہ کار کو پارکنگ کی طرف لے جانے کی بجائے عمران کے قریب لے آیا. آپ اور یہاں؟ تم کار پارک کر کے آؤ, پھر بات ہوگی. ٹائیگر نے کار آگے بڑھا دی. عمران وہیں ایک طرف سائڈ پر کھڑا ہو گیا. اس کی نظریں کلب میں آنے جانے والوں پر جمی ہوئی تھی. آنے جانے والوں میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی لیکن ان سب کے تقریباً بگڑے ہوئے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ گو عام سے گنڈے اور بدماش نہیں ہیں لیکن بہرحال ان کا تعلق کسی نہ کسی انداز میں زیر زمین دنیا سے ضرور ہے. تھوڑی دیر بعد ٹائیگر عمران کے پاس پہنچ گیا. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ باس, لپکتے ہوئے چیتے کا اسٹیکر اس کلب کے مالک اور مینیجر مارٹی کی سیاہ رنگ کی کار پر موجود ہے. آپ نے جب اس اسٹیکر والی کار کا ذکر کیا نا تو میں فوراً سمجھ گیا کہ مارٹی کی کار اس واردات میں استعمال ہوئی ہوگی. آپ کی کال جب ملی تو میں اس وقت برونو کلب میں تھا, وہاں سے میں سیدھا یہاں آیا ہوں. مارٹی کی کار اب بھی آپ کی کار کے ساتھ پارکنگ میں موجود ہے؟ ہاں, مجھے کار راستے میں نظر آ گئی تھی تو میں اس کے پیچھے یہاں آیا ہوں. اس کار میں ایک مقامی نوجوان لڑکی موجود تھی.
وہ ہوٹل کے مین گیٹ پر اتری ہے۔ اس کا نام جوسفین ہے بوس، وہ مارٹی کی بیٹی ہے اور کسی غیر ملک میں پڑھتی ہے۔ مارٹی سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ وہ عام سے معاملات میں ملوث ہے، اس لیے میرے اس سے تعلقات نہیں ہیں، البتہ وہ میرے بارے میں جانتا ضرور ہے۔ کیا تم اس کو اغوا کر کے رانا ہاؤس لا سکتے ہو؟ بوس، میرا خیال ہے کہ مارٹی اتنی بڑی واردات میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ اس کی کار استعمال ضرور ہوئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس واردات میں اس کا ڈرائیور یا اس کے ساتھ کوئی اور ملوث ہو، اس لیے میرا خیال ہے کہ پہلے مارٹی سے بات کر لی جائے، ورنہ مارٹی کے اغوا ہوتے اصل آدمی غائب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آؤ، عمران نے کہا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے تھا۔ کلب کا ہال خاصا بڑا تھا اور وہاں شراب کی تیز بو کے ساتھ ساتھ منشیات کی ملی جلی بو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس پر ایک چھوٹی داڑھی والا قوی ہیکل آدمی موجود تھا، جبکہ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے جو ویٹرز کو سروس مہیا کرنے میں مصروف تھے۔ عمران اور ٹائیگر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ باس، مجھے بات کرنے دیں۔ عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیلو سوٹو، مارٹی آفس میں ہے یا نہیں؟ ٹائیگر نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر کہا۔ ہاں ہے، لیکن مصروف ہے۔ کیا مصروفیت ہے اس کی؟ کیا کسی کے سر میں تیل کی مالش کر رہا ہے؟ ٹائیگر کے بولنے سے پہلے عمران بول پڑا تو قوی ہیکل آدمی نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا۔ تم نے ماسٹر کے بارے میں یہ بات کی ہے؟ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو سوٹو، اس لیے مارٹی سے کہو کہ ٹائیگر آیا ہے۔ ٹائیگر نے فوراً مداخلت کی۔ بتایا تو ہے کہ ماسٹر مصروف ہے، اور کیسے بتاؤں؟ کوئی بات نہیں ٹائیگر، جب اس کا ماسٹر فارغ ہو جائے گا تب اس سے مل لیں گے، آؤ چلیں۔ عمران بولا اور مڑ گیا۔ ٹائیگر بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ اس طرح ہنگامہ کر کے وہاں تک پہنچنے سے بھی واردات کرنے والے مشکوک ہو سکتے ہیں۔ کیا اس کے آفس کا کوئی عقبی راستہ ہے؟ یس باس، آئیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کلب کے عقب میں ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئے۔ یہاں دیوار میں لوہے کا ایک دروازہ موجود تھا، لیکن وہ بند تھا۔ ٹائیگر نے اس پر 2 بار مخصوص انداز میں دستک دی تو دروازے کے اوپر والے حصے میں ایک چھوٹا سا تاقچہ کھل گیا، جس میں سے ایک آدمی کا چہرہ نظر آیا۔ کیا بات ہے؟ ٹائیگر ہوں، ماسٹر مارٹی نے ادھر آنے کا حکم دیا ہے۔ کوڈ پرفیکٹ ڈے، اوکے۔ اندر سے اطمینان بھرے لہجے میں کہا گیا اور ساتھ ہی تاقچہ بند ہو گیا۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ پھر ایک راہداری مڑ کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ایک چھوٹی سی گیلری میں پہنچ گئے جہاں ایک دروازہ موجود تھا، وہ بھی بند تھا۔ ٹائیگر نے اس پر دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ عمران بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے میں بڑے سے آفس ٹیبل کے پیچھے ایک درمیانے قد لیکن خاصے بھاری جسم کا آدمی کرسی پر بیٹھا تھا، جس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے، لیکن اس کا چہرہ بالکل نوجوانوں جیسا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے کسی کیمیکل کی مدد سے بال سفید کیے ہوں۔ جبکہ میز کی سائڈ پر ایک کرسی پر وہی مقامی لڑکی بیٹھی تھی جسے عمران نے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریسیور تھا جسے اس نے کان سے لگایا ہوا تھا۔ تم ٹائیگر، کیا مطلب؟ اسپیشل ڈور سے؟ اس آدمی نے جو یقیناً مارٹی تھا ٹائیگر کو دیکھ کر انتہائی حیرت سے پوچھا۔ لڑکی کے چہرے پر بھی حیرت تھی۔ اس نے ریسیور واپس فون پر رکھ دیا۔ تمہارا آدمی سوٹو آج میرے ہاتھ سے زندہ بچ گیا ہے، آئندہ اسے بتا دینا کہ ٹائیگر سے منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنے والا دوسرا سانس نہیں لیا کرتا۔ یہ کون ہے؟ مارٹی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے عمران کی طرف اشارہ کیا۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے۔ عمران نے اطمینان سے کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گیا۔ DSc؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی نے حیرت سے پوچھا۔ تو اور کیا DSc کے سر پر سینگ ہوتا ہے مس جوسفین؟ ویسے مجھے بتائے گا کہ آپ پڑھتی ہیں کس ملک اور کس یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں آپ؟ عمران نے بے تکلفی سے پوچھا۔ میں کارمن کی سپر نیشنل یونیورسٹی میں معاشیات پڑھ رہی ہوں۔ عمران بے اختیار چونکا۔ تم کب سے پاک ایشیا آئی ہو؟ 1 ہفتے سے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ٹائیگر، تم اپنے آدمی سمیت ابھی یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ پرسنل گفتگو کر رہا ہوں۔ مارٹی نے کہا۔ تم جب سے آئی ہو تمہیں مارٹی کی کار میں دیکھا جا رہا ہے، کیا مارٹی تمہیں دوسری کار لے کر نہیں دے سکتا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جوسفین نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ جوسفین وہ کار چلاتے ہوئے زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، لیکن تم ہو کون اور یہاں کیسے آئے؟ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو چلے جاتے ہیں۔ ٹائیگر، مارٹی کو ہاف آف کر دو۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر، جو عمران کو اٹھتے دیکھ کر خود بھی جھٹکے سے اٹھا تھا، بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے کمرہ مارٹی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ ٹائیگر نے بجلی کسی صورت سے اس کی کنپٹی پر مخصوص انداز کی بھرپور ضرب پوری قوت سے لگا دی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کیا؟ جوسفین نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے عمران کا بازو گھوما اور جوسفین چیختی ہوئی کرسی کے سائڈ پر موجود صوفے پر ایک دھماکے سے گری۔ وہ بھی بے حس حرکت ہو گئی، جبکہ مارٹی کا جسم کرسی پر ہی لڑک گیا تھا۔ دروازے کو اندر سے لاک کرو، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیلٹ کھولی اور فرش پر اوندھے منہ پڑی ہوئی بے ہوش جوسفین کے دونوں بازو عقب میں کر کے بیلٹ کی مدد سے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ دیے، پھر اس نے اسے اٹھا کر صوفے کی کرسی پر ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ اور ناک بند کر دیے۔
چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور اس کے ساتھ ہی اسے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا. چند لمحوں بعد جوزفین نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی، لیکن سامنے مشین پسٹل لیے عمران کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے. سنو جوزفین، میں صرف 5 تک کاؤنٹ کروں گا، پھر گولی چلا دوں گا اور تمہاری کھوپڑی کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گی. مگر یہ سب ہے کیا؟ میرا قصور کیا ہے؟ تم کون ہو؟ کل رات تمہاری کار کس کے پاس تھی؟ کار؟ میری کار؟ میرے دوست اور کلاس فیلو جیمز کے پاس. اس کے دوستوں نے اسے پارٹی دی تھی اور وہ کار لے گیا تھا. اس نے آج دن کو 11 بجے کار واپس کی ہے. مگر کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جیمز کا حلیہ کیا ہے اور اب وہ کدھر ہے؟ وہ ہمارے گھر پر ہے. وہ میرے ساتھ ہی کارمن سے آیا تھا، کلاس فیلو ہے میرا. اس کے ساتھ ہی جوزفین نے اس کا حلیہ بتا دیا. اس کے دوست یہاں کہاں سے آ گئے جبکہ وہ خود کارمن سے آیا تھا؟ وہ دوست بنانے میں بے حد ماہر ہے. اس نے یہاں چند دوستوں کا گروپ بنا لیا تھا. تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے؟ جوزفین نے نمبر بتا دیا. ٹائیگر، نمبر ڈائل کر کے ریسیور جوزفین کے کان سے لگا دو. سنو جوزفین، اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو جیمز کو یہاں بلاؤ. یہاں؟ مگر کیوں؟ آئندہ اگر کیا اور کیوں کے الفاظ ادا کیے نا تو ایک لمحے میں ٹریگر دبا دوں گا. اچھا، تم جیسا کہو کہ میں ویسے ہی کروں گی، جوزفین نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا. اس دوران میں ٹائیگر نے جوزفین کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کر کے ریسیور اس کے کان سے لگا دیا. آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا. یس، جوزفین بول رہی ہوں. او آپ؟ میں جگ بول رہا ہوں مس. جیمز سے بات کراؤ. وہ تو آپ کے جانے کے فوراً بعد چلے گئے ہیں. ڈرائیور انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آیا ہے. ایئرپورٹ؟ کیوں؟ کیا مطلب؟ جوزفین نے حیرت سے پوچھا. مجھے نہیں معلوم، مجھے تو ڈرائیور نے بتایا ہے. وہ موجود ہے، اگر آپ کہیں تو اسے بلا دوں. ہاں بلاؤ اسے. یس مس، میں اسلم بول رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی. اسلم، جیمز صاحب کہاں ہیں؟ مس صاحبہ، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ دوسری کار نکالو. انہوں نے کہیں جانا تھا، وہ بار بار گھڑی پر وقت دیکھ رہے تھے. میں نے کار نکالی اور پھر جب ہم کوٹھی سے باہر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ فوری طور پر کارمن جا رہے ہیں، اس لیے انہیں ایئرپورٹ پر ڈراپ کر دیا جائے. راستے میں نے ان سے پوچھا بھی کہ اچانک ان کی واپسی کا پروگرام کیوں بن گیا جبکہ آپ مس صاحبہ سے مل کر بھی نہیں جا رہے. تو انہوں نے کہا کہ کارمن سے انہیں ایمرجنسی کال ملی ہے. میں چپ ہو گیا اور انہیں ایئرپورٹ پر ڈراپ کر کے واپس آ گیا. اچھا اسلم، ٹھیک ہے، جوزفین نے ڈھیلے لہجے میں کہا تو ٹائیگر نے ریسیور اس کے کان سے ہٹا کر واپس کرڈل پر ڈال دیا. جیمز کارمن میں کہاں رہتا ہے؟ یونیورسٹی ہاسٹل کے کمرے میں. ویسے اس کا آبائی مکان کارمن کے ایک چھوٹے شہر مارگ میں ہے. دارالحکومت میں اس کا خاص ٹھکانہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا. دارالحکومت میں ایک زینٹائن کلب ہے. اس کا مالک اور مینیجر جوسرم جیمز کا قریبی دوست ہے اور جیمز باقاعدگی سے ویکنڈ پر کلب جاتا ہے. کئی بار میں بھی اس کے ساتھ گئی ہوں. اس کے لیے کلب میں کمرہ نمبر 112 مستقل طور پر بک رہتا ہے. سنو جوزفین، تمہاری کار پر گزشتہ رات پاکیشیا کے انتہائی اہم سائنسدان کو بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا اور اس سائنسدان کی بیوی، 2 بچوں اور 4 ملازموں کو انتہائی بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا. اور چونکہ تمہاری کار استعمال ہوئی ہے اس لیے تم دونوں باپ بیٹی اس واردات میں بہرحال ملوث ہو. مجھے چونکہ معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں کو صرف استعمال کیا گیا ہے اس لیے میں تم دونوں کو زندہ چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تم دونوں کی لاشیں یہاں پڑی نظر آتی. اغوا؟ قتل؟ او نو، ہم نے کچھ نہیں کیا. جیمز تو ایسا آدمی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، جوزفین نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا. عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کیا. فیاض بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس. علی عمران بول رہا ہوں. فیاض، ڈاکٹر اعظم کو جس کار میں اغوا کیا گیا ہے یہ کار ہالیڈے کلب کے مالک اور مینیجر مارٹی کی ملکیت ہے اور اس کی بیٹی جوزفین جو کارمن سے آئی ہے اس کے کارمن کے دوست جیمز نے ساری کارروائی کی ہے. میں اس وقت مارٹی کے آفس سے بات کر رہا ہوں. میں واپس جا رہا ہوں. جوزفین اور مارٹی کو تم اپنی تحویل میں لے لو اور پھر مزید انکوائری کراؤ. لیکن یہ کیس تو سیکرٹ سروس کو ٹرانسفر ہو گیا ہے نا؟ ڈاکٹر اعظم کی برآمدگی کا کیس منتقل ہوا ہے. اس کی بیوی، 2 بچوں اور 4 ملازموں کی ہلاکت کا تو نہیں ہوا نا؟ اگر تم نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، میں انسپیکٹر شبیر کو کال کر لیتا ہوں. او نہیں، میں آ رہا ہوں، پہنچ رہا ہوں میں، فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران نے ریسیور رکھا اور ٹائیگر کی طرف مڑا. اسے بھی ہاف آف کر دو اور میری بیلٹ کھولو. ٹائیگر بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ گھوما. دوسری لمحے کمرہ جوزفین کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا. ایک ہی ضرب میں اس کی گردن ڈھلک گئی تھی. ٹائیگر نے بیلٹ کھول کر عمران کی طرف بڑھا دی. عمران نے بیلٹ باندھی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. آؤ ہم بھی نکل چلیں، اب فیاض سب کچھ خود ہی سنبھال لے گا. چند لمحوں بعد وہ دونوں عقبی گلی میں پہنچ گئے. وہاں موجود مسلح آدمی نے خود ہی دروازہ کھول دیا تھا. تم ایئرپورٹ جاؤ اور جیمز کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھے رپورٹ دو. ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا جبکہ عمران اپنی کار لے کر دانش منزل کی طرف بڑھ گیا تاکہ ڈاکٹر اعظم کی برآمدگی کے لیے مزید کارروائی کر سکے. چونکہ جیمز اکیلا کار بن گیا تھا اس لیے اسے یقین تھا کہ ڈاکٹر اعظم ابھی تک پاکیشیا میں موجود ہوگا. دانش منزل پہنچ کر وہ جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا. ڈاکٹر اعظم کے بارے میں کوئی رپورٹ؟ عمران نے سلام دعا کے بعد اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا.
میں نے آپ کے فون کے بعد سر سلطان کو فون کر کے کہہ دیا تھا اور پھر میں نے جولیا کو بریف کر دیا تھا کہ وہ سیکرٹ سروس کو ڈاکٹر اعظم کی برآمدگی کے لیے ایسے گروپس کے بارے میں اطلاعات جمع کر کے رپورٹ دیں جو اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ ڈاکٹر اعظم کے اغوا میں جو کار استعمال ہوئی ہے اس کا سراغ مل گیا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہالیڈے کلب میں ہونے والی تمام کارروائی کی تفصیل بتا دی۔ پھر تو اس جیمز کو کاربن پہنچتے گھیرا جا سکتا ہے اگر وہاں کی فورن ایجنٹ کو الرٹ کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جیمز کاربن نہ گیا ہو بلکہ اس نے جوسفین سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایسا ظاہر کیا ہو، اس لیے میں نے ٹائیگر سے کہہ دیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے جیمز کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھے کال کرے، کال آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ گیا ہے یا نہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس پر مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر ایک طرف رکھ کر فون کو اپنی طرف کھینچا اور ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ یس، جونیئر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتی دوسری طرف سے ایک سخت آواز سنائی دی، جونیئر کو اپنے سینئر کے سامنے ہمیشہ نرم اور مؤدبانہ لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ او عمران، تم کیسے سینئر بن گئے؟ تمہاری یادداشت اگر اس چھوٹی سی عمر میں اتنی خراب ہے تو بڑھاپے میں کیا حال ہوگا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے اور میرے درمیان تفصیلی بحث ہوئی تھی اور آخر کار یہی نتیجہ نکلا تھا کہ میں تم سے 8 گھنٹے 20 منٹ اور 15 سیکنڈ پہلے اسکول میں داخل ہوا تھا۔ اس طرح میں سینئر ہوں اور تم تو ویسے ہی جونیئر ہو۔ چلو تم سینئر ہی صحیح، اب بتاؤ کیا حکم ہے جونیئر کے لیے؟ کاربن میں کوئی سرکاری یا غیر سرکاری ایجنسی یا تنظیم یا کوئی سینڈیکیٹ ہے جس کا نام ریپڈ ہے؟ ہاں، ایک جرائم پیشہ تنظیم ہے، لیکن اس کا کام تو اسلحے کی اسمگلنگ ہے اور وہ بھی یورپ کے چند ملکوں تک محدود ہے۔ تمہیں اس سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی؟ جونیئر نے حیرت سے پوچھا۔ اس تنظیم نے یہاں پاکیزہ کے ایک معروف سائنسدان ڈاکٹر اعظم کو اغوا کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے واردات کے بارے میں تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ کارڈ کے بارے میں بھی بتا دیا۔ کیا تفصیل ہے کارڈ کی؟ جونیئر نے پوچھا تو عمران نے جیب سے کارڈ نکال کر اس کی تفصیل بتا دی۔ کارڈ تو واقعی ریپڈ کا ہے، لیکن جو کچھ تم کہہ رہے ہو ایسا کبھی انہوں نے کیا نہیں ہے۔ بہرحال میں معلوم کرتا ہوں، اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو معلوم ہو جائے گا۔ یو ڈونٹ وری، ڈاکٹر اعظم ان کے پاس ہوگا تو یہ میری ذمہ داری کہ وہ واپس پہنچ جائے گا۔ بات تو تم اس ذمہ داری سے کر رہے ہو جیسے ریپڈ کے چیف تم خود ہو۔ میں تمہارا جونیئر تو ہو سکتا ہوں مگر دوسروں کا نہیں۔ یہاں کاربن میں جونیئر کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، اور ریپڈ تو بہت چھوٹی سی تنظیم ہے، ان بیچاروں نے میرے مقابل کہاں کھڑا ہونا ہے؟ جونیئر نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو یقیناً اسے استعمال کیا گیا ہوگا۔ تم نے ڈاکٹر اعظم کی برآمدگی کے ساتھ ساتھ اس پارٹی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنی ہے۔ ہاں ضرور، میں سمجھتا ہوں۔ یہ سب کب تک ہو جائے گا؟ 1 گھنٹے بعد مجھے فون کر لینا، ابتدائی معلومات مل جائیں گی، پھر اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ جونیئر کاربن سیکرٹ سروس کا سیکنڈ چیف ہے نا؟ ہاں، بے حد تیز اور سمجھدار آدمی ہے، یہ ضرور اصل بات کا کھوج لگا لے گا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ٹرانسمیٹر پر کال آنی شروع ہو گئی۔ ہیلو، ٹائیگر کالنگ، اوور۔ یس، علی عمران اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ باس، جیمز چارٹرڈ طیارے کے ذریعے کاربن چلا گیا ہے، اس کے ساتھ 1 مریض اور 4 دوسرے کاربن افراد بھی تھے، اور کاغذات کی روز سے اس مریض کا تعلق بھی کاربن سے تھا، اور وہ یہاں آ کر اچانک شدید بیمار ہو گیا تھا، اسے علاج کے لیے کاربن لے جایا گیا ہے، ڈاکٹر کی رپورٹس وغیرہ ان کے پاس تھی۔ اوور۔ کب گئی ہے یہ پرواز اور اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ اوور۔ 6 گھنٹے ہو گئے پرواز کو یہاں سے روانہ ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اب تک کاربن پہنچ چکی ہوگی یا پھر پہنچنے والی ہوگی۔ اوور۔ ٹائیگر نے اس کے ساتھ ہی فلائٹ کے بارے میں تفصیلات بھی بتا دی۔ اوکے، اوور اینڈ آل۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کیے۔ پھر کاربن ایجنٹ ہربرٹ سے رابطہ ہوتے اس نے اسے فلائٹ کے بارے میں بتا کر اس کی تفصیلات بھی بتا دی۔ جسے مریض ظاہر کر کے لے جایا گیا ہے وہ پاکیزہ کا معروف سائنسدان ڈاکٹر اعظم ہے، یقیناً اس پر کاربن میک اپ کیا گیا ہوگا۔ اس ڈاکٹر اعظم کو صحیح سلامت برآمد کرانا ہے۔ یس باس، یو ڈونٹ وری، میں یہ کام کر لوں گا۔ کام ہوتے مجھے ضرور رپورٹ دینا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ جس انداز میں جیمز اور اس کے ساتھیوں نے کام کیا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ یہ انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹس ہیں، جبکہ جونیئر کہہ رہا تھا کہ ان کا تعلق اسلحے کی اسمگلنگ سے ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہو سکتا ہے کہ منصوبہ بندی کسی ایجنٹ کی ہو۔ بہرحال اب انشاءاللہ ڈاکٹر اعظم برآمد ہو جائے گا، اگر ہربرٹ نہ بھی کر سکا تو جونیئر آسانی سے ہی کام کر لے گا۔ بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، ہربرٹ بول رہا ہوں چیف۔ نہ صرف عمران بلکہ بلیک زیرو بھی چونک پڑا کیونکہ اتنی جلدی ہربرٹ کی کال آنے کی توقع نہ تھی۔ یس چیف، پاکیزہ سے مریض لے کر آنے والی فلائٹ کاربن خالی پہنچی ہے۔ فلائٹ راستے میں ڈیگارو ایئرپورٹ پر تیل لینے کے لیے ٹھہری تھی کہ اچانک ایئرپورٹ پر کسی پارٹی نے حملہ کیا اور انہوں نے جہاز کو گھیر لیا۔ جہاز میں 6 افراد کو انہوں نے ہلاک کر دیا اور مریض کو ایک جیپ میں ڈال کر لے گئے۔ انہوں نے ایئرپورٹ کے 10 افراد کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ ڈیگارو میں؟ ویری بیڈ۔ تم نے وہاں رابطہ کیا یا نہیں؟ یس چیف، میں نے آپ کو کال کرنے سے پہلے وہاں سے کنفرمیشن کر لی ہے۔ وہاں واقعی یہ خوفناک واردات ہوئی ہے اور پولیس اور دیگر حکومتی ادارے وہاں اس بارے میں تفتیش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔
तुम वहां के किसी ऐसे ग्रुप से रब्ता करो जो मालूमात हासिल करने के साथ साथ डॉक्टर आजम का सुराग भी लगा सके। हमें हर सूरत में डॉक्टर आजम को बरामद करना है। यस बॉस। इमरान ने रिसीवर रख दिया। वेरी बैड न्यूज, ब्लैक जीरो ने कहा। हैरत है, इस केस में सारी बातें अजीब हो रही हैं, इमरान ने कहा, और फिर 1 घंटा गुजारने के बाद उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू किए। यस जूनियर हेयर, अली इमरान बोल रहा हूं। तुम्हारी संजीदगी बता रही है कि तुम्हें डिगारो वाली रिपोर्ट मिल चुकी है। हाँ, लेकिन तुमने क्या मालूम किया है? डिगारो में खौफनाक हमला करके डॉक्टर आजम को रैपिड से छीन लिया गया है और रैपिड के 6 आदमी भी हलाक कर दिए गए हैं। और मैंने जो मालूमात हासिल की है उनके मुताबिक ये कार्रवाई फाकलैंड के एक सिंडिकेट, जिसे फागो सिंडिकेट कहा जाता है, के एमा पर की गई है। इमरान और ब्लैक जीरो बेख्तियार उछल पड़े। फागो सिंडिकेट? क्या तुम कंफर्म हो? हाँ, क्यों? क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? जबकि मुझे तो मालूम ही नहीं है। मुझे इत्तला मिली थी कि फागो सिंडिकेट पाक एशिया में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में किसी सरबराह को हलाक करना चाहता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया था, क्योंकि सिंडिकेट तो बदमाशों, गुंडों और आम जराइम पेशा अफराद पर मुश्तमिल होता है, जबकि किसी सरबराह को उसके अपने मुल्क में हलाक करना भी मुश्किल होता है, जबकि दूसरे मुल्क में तो उसकी हिफाजत इंतहाई सख्ती से की जाती है। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि फागो सिंडिकेट आम सिंडिकेट है, लेकिन उन्होंने जिस तरह रैपिड के खिलाफ कार्रवाई की है, इससे मालूम होता है कि ये लोग वैसे नहीं है जैसे हम तुम उन्हें समझ रहे थे। जूनियर ने जवाब दिया। क्या तुम मालूम कर सकते हो कि डॉक्टर को कहाँ पहुंचाया गया है? मैं कोशिश करते रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट के नंबर पर इत्तला दे दूंगा। कब तक मालूम कर सकोगे? कई घंटे लग जाएंगे, क्योंकि मसला कार्बन का नहीं दूसरे मुल्क का है। ओके ठीक है, कोशिश जारी रखो, इमरान ने कहा। और फिर दूसरी तरफ से गुड बाय के अल्फाज के साथ ही जब राब्ता खत्म हुआ तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। आपने खावर को फाकलैंड भेजा था, लेकिन उसकी तरफ से कोई इत्तला नहीं आई, जबकि अब तो फागो सिंडिकेट बराह रास्त इस अंदाज में मुलव्वस हो गया है। जूनियर की इत्तला से मालूम होता है कि खावर का काम हमारी तवक्को से ज्यादा मुश्किल है। बहरहाल मुझे यकीन है कि वो असल हक़ाइक़ तक पहुंच जाएगा, लेकिन अब क्या हम सिर्फ इत्तलात का इंतजार करते रहेंगे? जब तक ये बात सामने ना आ जाए कि डॉक्टर को कहाँ पहुंचाया गया है, उस वक्त तक काम आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है, डॉक्टर आजम की जान को कोई खतरा नहीं, वरना उनकी बीवी, बच्चों और मुलाजमीन समेत उन्हें भी हलाक किया जा सकता था। फिर जिस अंदाज में उनको अगवा किया गया है और जिस अंदाज में उन्हें छीना गया है, इससे जाहिर होता है कि ले जाने या छीनने वालों का मकसद उनकी हलाकत नहीं है, बल्कि वो उनसे कोई काम लेना चाहते हैं। इस बारे में जब तक तफसील सामने नहीं आ जाती, हम कैसे काम कर सकते हैं? इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया।